बाबा बोलिए ना, कहाँ है माँ, कैसी हैं वो? ऐना ने उनका बाजू हिलाया। एन उठे, अंकल को घर लेकर चले, देखिए उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुअत्तसिम जल्दी से उसके पास बैठता बोला। ऐना ने उनके चेहरे को देखा, वो उसे वाकई ठीक नहीं लगे। बूढ़े हो गए थे उसके बाबा इन 2 सालों में। उसने हसन बाबा को उठाया। मुअत्तसिम ने वली को इशारा किया, वो सर हिलाता उनके साथ चल दिया। सुबह से शाम हो गई, वो एक पल के लिए हसन साहब के पास से नहीं उठी थी। माँ के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि आयशा ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती है। वो तो मानते ही नहीं कि उसकी मेहर मर चुकी है। ऐना तो अपने ही मरने का सुनते कुछ बोल ना पाई। वो कुछ देर बाद खामोशी से उनके पास से उठकर आ गई। दानीन। जैन ने नीचे जाती दानीन को आवाज दी तो वो रुक गई। आज उन्हें वापस आए 3रा दिन था, लेकिन अभी वो लोग कराची में थे। अपने केस में कामयाबी के झंडे गाड़ते वो लोग वापस पंजाब लौटे थे। हाँ, क्या हुआ? उसने सवालिया नजरों से जैन को देखा। वह कदम कदम चलता उसके करीब आ रुका। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था इस केस के बाद तुम हमारे बारे में सोचोगी। सोच लिया तुमने, अब बताओ क्या चाहती हो? वह संजीदगी से बोला था। दानी ने चौंक कर उसे देखा और गहरी सांस भरते रुख मोड़ की। जैन, मुझे तुम पे या तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद भी तुम्हें चाहती हूँ, ये बात तुम जानती हो। लेकिन वह कहते कहते रुक गई। लेकिन जैन ने बेचैनी से उसे देखा था। लेकिन जैन, मुझे बहुत डर लगता है शादी से। जो ऐसा रिश्ता मेरे माँ बाप का था, मैं ऐसे रिश्ते से डरती हूँ। उन दोनों की लड़ाई झगड़े में सारी जिंदगी पिसती रही हूँ। इन दोनों की नाकाम शादी मेरा बचपन खा गई। अब मुझे डर लगता है कहीं कल को तुम बदल गए या फिर हमारा रिश्ता भी नाकाम रहा तो। वह संजीदगी से बोली थी, आंखों में नमी थी। जैन ने गहरी सांस छोड़ी। इधर देखो मेरी तरफ। जैन ने उसका रुख अपनी तरफ किया। मैं जानता हूँ तुम इनसिक्योर हो, लेकिन दानिन, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता, और मैं क्यों बदलूंगा? कुछ भी हो जाए, लेकिन ये बात याद रखना, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत या मैं कभी नहीं बदलूंगा, चाहे तुम मुझे मिली या ना मिली। और रही बात शादी को कामयाब बनाने की, तो ये हम दोनों पर डिपेंड करता है। वो सकंदों से थामता संजीदगी से उसे देखता बोला था। दानी ने नम आंखों से उसे देखा। इस रिश्ते के लिए कुछ तुम्हें बदलना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी उठानी होगी, और कुछ मुझे बदलना पड़ेगा। दोनों के ही अपनी जिंदगी में एक दूसरे के लिए स्पेस बनानी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूँ, मैं कभी तुम्हें तुम्हारे करियर को छोड़ने या फिर बदलने के लिए नहीं कहूँगा। तुम जैसी हो मुझे वैसे ही पसंद हो यार। वो कुछ बेबसी और मोहब्बत से बोला था। और अगर बदलने के लिए कहा ना, तो फिर मैं तुम्हारी ये शक्ल बदल दूंगी। वो बाजार संजीदगी मगर आंखों में चमक लिए बोली थी। जैन ने चौंक कर उसे देखा। मतलब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कह रही हो? वो बेयकीनी से बोला था। दानी ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो बड़बड़ाया था। दानी ने उसके बाजू पर चुटकी काटी। वो उछल पड़ा। अब आया यकीन? वो आईब्रो झुका कर बोली। OMG दानीन, दानीन, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। वो खुशी और मसरत से घूमता बोला था। दानीन ने उसके पाँव पर पाँव मारा। ज्यादा फ्री मत हो, वो उसे घूरती बोली थी। फ्री होने का लाइसेंस तुम खुद ही दे रही हो, तो फिर क्यों ना हो? वो उसे आंख मारता बोला तो वो उसे घूरती बाहर की तरफ बढ़ गई। पीछे वो उसके मान जाने पर शुक्र करता उसके पीछे ही आया था। वो रात के वक्त टेरेस पर खड़ी आसमान को देख रही थी जब आलम उसके पीछे आया। यहाँ क्यों आ गई? आलम उसे अकेले यहाँ देख पूछने लगा। कुछ नहीं, बस ऐसा ही। वो कंधे उचका गई। क्या हो जाता आलम अगर अनुषी आज हमारे साथ होती? क्या हो जाता अगर वो ना मरती? वो आसमान पर चमकते सितारों को देखते पूछने लगी। आलम ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा। आज अगर अनुषी होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो मुबहिम सा बोला था। आज अगर अनुषी होती तो हम यहाँ ऐसे ना होते, ना वो मरती, ना हम बिखरते, ना कोई अलग होता, ना कोई मुझे जीते जी मारता। वो गहरी सोच में गुम बोली थी। आलम ने आसमान से नजरें हटाते चौंक कर उसे देखा। तूने अभी तक हमें माफ नहीं किया ना? वो उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखते धीमे लहजे में बोला। नहीं आलम, मैंने तो कब का माफ कर दिया सबको। इनफैक्ट मैं तो किसी से नाराज थी ही नहीं। जिनसे मोहब्बत करते हैं ना, उनसे इतनी लंबी नाराजगी नहीं रखी जाती। वो कंधे उचका कर बोली। मुझे तो तुम सबसे मोहब्बत थी, लेकिन शायद तुम लोग की मोहब्बत कम पड़ गई। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, तुम्हारी भी अपनी जिंदगी थी। तुम क्यों मेरे लिए अपना इतना वक्त जाया करती? मैं शायद ठीक होती ना होती, शायद सारी जिंदगी के लिए पागल ही रह जाती। शिकवा तो मुझे बाबा से भी नहीं है। शायद उनके लिए उनकी पागल बेटी का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वह सादा से लहजे में बोली थी। लहजे में कोई शिकवा ना कोई तंज था, बस मासूमियत थी। आलम को चुप लग गई। वो उसे देख कर रह गया।
جبکہ اینا اسے ایک نظر دیکھ کے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ پیچھے کھڑا عالم یہ سوچ کر رہ گیا کہ زندگی کبھی کبھار ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ہماری منزل نہیں ہوتی، بلکہ اپنی طے کی گئی منزل کو چھوڑ کر اس راستے پہ جانا پڑتا ہے جو ہمارے لیے انجان ہو، لیکن پھر بھی ہمیں وہی چننا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا۔ اس وقت مہرما شاہ کو دوبارہ زندگی کی طرف لانے کے لیے عالم اور حسن بابا کو بھی وہی بے منزل ایک انجان راستہ چننا پڑا تھا۔ اپنی منزل پیچھے چھوڑ کے وہ لوگ ایک نئی منزل کی تلاش میں نکلے تھے۔ مہرما کو اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کے سہاروں کا دور ہونا، اسے اکیلا کرنا ضروری تھا، بہت ضروری، جو انہوں نے کیا تھا، لیکن شاید وہ لوگ کچھ زیادہ ہی دور چلے گئے تھے کہ واپسی کا راستہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، جس کی سزا وہ اب بھگت رہے تھے۔ مہرما شاہ کو خود سے بدگمان کر کے وہ اب اس کی ناراضگی اور بے رخی بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ وہ ان سے ناراض نہیں، وہ ناراض ہو بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اسے ہرٹ ہوا تھا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی جو وہ چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ میاؤں کی آواز پہ چونک کر وہ اپنی سوچوں سے باہر آیا، اپنے سامنے بیٹھی سفید رنگ کی بلی کو دیکھتے وہ مسکرایا۔ بلی شاید غلطی سے ان کے ٹیرس پہ آ گئی تھی، جب اسے دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئی۔ گہری سانس بھرتے وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ولی اور مرتسم کے کسی دوست کی اینیورسری پارٹی تھی، جس میں ولی اسے بھی اپنے ساتھ زبردستی لے آیا تھا۔ وہ حسن بابا سے اجازت لیتی اس کے ساتھ آ گئی، لیکن وہاں مرتسم کو دیکھتے اس کی بھوری آنکھوں کی چمک دوگنی ہو گئی تھی۔ لیکن مرتسم فی الحال اس سے بہت دور تھا، اس نے ابھی تک اینا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے اینا کے آنے کا پتہ تھا۔ ولی اسے سب سے انٹروڈیوس کروا رہا تھا۔ وہاں اینا کو اس کے ہاسپٹل کی کولیگز بھی مل گئی تو وہ ولی سے ایکسکیوز کرتی ان کے پاس آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں کیک کاٹا گیا۔ کیک کٹنگ کے دوران مرتسم نے چونک کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اس کے پاس نہ جا سکا کہ اسے اس کے بزنس پارٹنر گھیرے کھڑے تھے۔ کیک کے بعد کھانے کا دور چلا، لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اینا کا ذرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کا، وہ بس ولی کے ساتھ بیٹھی بریانی کی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ اس کی نظریں مرتسم پر تھی، جس کے آس پاس بہت سی لڑکیاں تھیں۔ وہ گرے 3 پیس میں لڑکیوں کی آنکھوں کا منظر بنا ہوا تھا، وہ اس کے بزنس پارٹنرز کی ریلیٹیوز ہیں۔ ولی اینا کی جیلسی محسوس کر چکا تھا، اس لیے چمکتی آنکھوں سے بولا۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ریڈ ڈریس میں لڑکی دیکھ رہی ہو؟ ولی نے مرتسم کے دائیں طرف کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اینا نے اس کے اشارہ کرنے پر چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جس نے سلیو لیس ریڈ گاؤن پہن رکھا تھا۔ ڈارک میک اپ میں وہ اینا کو زہر سے بھی بری لگی، جو مسلسل مرتسم کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے، سلینا، کافی بار اس کے آفس بھی آ چکی ہے، انفیکٹ کبھی کبھار تو لنچ بھی مرتسم کے ساتھ کر چکی ہے۔ ولی مسکراہٹ دباتا بولا تھا۔ اور وہ بلو ڈریس میں جو وہ اس کے پارٹنر کی منگیتر ہے، وہ بھی کافی بار آفس آ چکی ہے، اور وہ جو اس کے ساتھ کھڑی ہے وہ اس کی دوست ہے، اس نے تو ڈائریکٹ مرتسم کا نمبر ہی مانگ لیا تھا۔ اینا نے جلتی آنکھوں سے ان چپکو کو دیکھا تھا۔ کیا شاہ سب سے ایسے ہی ہنس ہنس کی باتیں کرتے ہیں؟ تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ولی مرتسم کی شامت کا سوچتے دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ وہ یہ موقع بھلا کہاں سے جانے دے سکتا تھا؟ ہاں اور نہیں تو کیا، دیکھو تبھی تو سب اس سے اتنی فری ہیں۔ وہ ضبط سے سر ہلا گئی، جبکہ دل میں ان چھپکلیوں کو سبق سکھانے کی ٹھان چکی تھی۔ مرتسم اینا کے پاس جانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ ان سے بری طرح سے الجھائے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے پارٹنر بھی تھے، اس لیے وہ خاموش رہا۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ ولی کو کسی نے بلایا تو وہ اینا کو کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ولی کے جاتے ہی وہ چہرے پر شدید برہمی لیے اٹھی تھی۔ شاہ، ان کے قریب جاتے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ مرتسم سمیت اس کے پاس کھڑے لوگوں نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جبکہ لڑکیوں نے حیرت سے مڑتے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے دھڑلے سے شاہ کہہ کے پکار رہی تھی، جبکہ انہیں تو اسے مسٹر شاہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مرتسم نے چونک کر مڑتے اسے دیکھا تھا۔ زنک کلر کا لانگ پارٹی ویئر گاؤن جو بالکل سمپل تھا، بس دامن کا بارڈر گولڈن کلر کا تھا۔ زنک ہی دوپٹہ تھا جو اس نے سر پر ٹکایا ہوا تھا۔ چاکلیٹی بالوں کی فرنٹ چٹیاں بنائی ہوئی تھی، جبکہ چہرے کے اطراف میں 2 لٹیں جھول رہی تھی، گھنی پلکیں جنہیں مسکارے سے اور تیکھا کیا تھا۔ چھوٹی سی ناک جس میں پہنی چھوٹی سی نت کچھ روٹھی روٹھی سی تھی، گلابی ہونٹ جن پہ لائٹ سی لپسٹک تھی، سحرزدہ بھوری آنکھوں میں ہبکی تھی۔ وہ نروٹھے پن سے مرتسم کو دیکھ رہی تھی، گلابی رخسار بھی پھولے ہوئے تھے۔ مرتسم مبہوت سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ لڑکیوں نے چونک کر اس گڑیا سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے اسے ریڈ ڈریس والی لڑکی کو بازو سے پکڑتے پیچھے کیا اور خود مرتسم کے دائیں جانب جا کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکی ہکا بکا سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یس جانم۔ مرتسم اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس کے سامنے آنے پر وہ نرمی سے بولا۔ اینا کو اس سے سب کے سامنے اس جواب کی توقع نہیں تھی، وہ سٹپٹا گئی۔ آئی تو وہ مرتسم سے لڑنے تھی، لیکن کنفیوز ہوگی۔ مسٹر میر، ہو از دس کیوٹی پائی؟
اس کے ساتھ کھڑے اس کے پارٹنر نے اشتیاق سے اینا کو دیکھتے پوچھا تھا۔ معتصم نے نرمی سے اینا کی کمر میں بازو ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اینا کو اس سے سب کے سامنے اس بے باکی کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ بمشکل ایک ہاتھ معتصم کے سینے پہ رکھتے اس نے خود کو اس کے سینے کا حصہ بننے سے روکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اپنی کمر پر رکھے اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ جھیم گئی تھی۔ شی از مائی وائف۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا بولا۔ روٹھی روٹھی سی وہ اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ لڑکیوں کے تو منہ ہی کھل گئے تھے، جبکہ اب کی بار اینا ان لڑکیوں کے اترے چہرے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ آر یو میرڈ؟ اس کے پارٹنر نے چونک کر پوچھا تھا۔ نو ایکچولی آئی ایم نکاح. وہ نرمی سے مسکراتے بولا تھا۔ اوہ کنگریچولیشنس. اس کے پارٹنر مسکراتے اسے مبارکباد دینے لگے۔ وہ سر کو خم دیتا ان کی مبارکباد وصولنے لگا، جبکہ لڑکیاں بھی مایوس چہرے سے اسے کنگریٹس کرنے لگیں۔ اینا ان سب میں بس مسکرا کر لڑکیوں کے اترے چہرے دیکھتی رہی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان کے چہرے دیکھتے کہکا لگا کر ہنسے۔ مسٹر میر، کیا آپ کی پسند کی شادی ہے؟ سلینا نامی لڑکی اینا کو گھورتے بولی تھی۔ اینا نے معتصم کو دیکھا، جس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ الحمدللہ، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ اینا اس طرح پبلک میں اس کی جسارت پر سرخ پڑ گئی۔ اس کے حصار سے آزاد ہونے کے لیے کسمسائی، لیکن معتصم نے اس کی کمر پر دباؤ دیتے اسے روکا تھا۔ اینا نے روحانسے ہوتے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ سامنے اپنے پارٹنر کی طرف متوجہ تھا جو اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ضبط سے کھڑی رہی۔ جب کچھ دیر تک وہ سب چلے گئے تو اینا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑے۔ معتصم مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ شرم کرے شاں، ہم پبلک میں ہیں۔ وہ اس کی ڈھیٹ پن سے جھٹپٹائی تھی۔ معتصم اسے روحانسے ہوتے دیکھ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا گیا۔ اینا تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ نے بالکل بات مت کیجیے گا مجھ سے، وہ اپنی جھیم مٹانے کو غصے سے بولی۔ معتصم نے آنکھوں میں محبت سمائے اس کی جھیمپے ہوئے روپ کو دیکھا تھا۔ وہ اس کی قربت میں کھل کر گلاب ہوئی تھی۔ دن بدن وہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، یا پھر شاید اسے ہی لگتی تھی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی بے باک نظروں سے جھنجھلا گئی۔ کیا ہوا جانم، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ معتصم ہاتھ سے اس کے گلابی رخسار سہلاتا بولا تھا۔ اینا نے جھیم کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، وہ نروٹھے پن سے بولتی معتصم کو اتنی پیاری لگی، اس کا دل مچل گیا اسے خود میں بھینچنے کے لیے، لیکن وہ جانتا تھا اس کی اس جسارت پر تو وہ بے ہوشی ہو جائے گی۔ کیوں ناراض ہے میری جان؟ معتصم ہنوز نرمی سے بولا تھا۔ اینا نے بھویں سکیڑتے اسے دیکھا۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں جیسے آپ مجھے کب سے اگنور کر رہے ہیں، وہ ہبکی سے بولی تھی۔ معتصم نے لب دباتے اسے دیکھا تھا۔ جانم، میں اگنور نہیں کر رہا تھا، بس آپ کو دیکھ نہیں رہا تھا کیونکہ پبلک میں آپ میری توجہ برداشت نہیں کر پاتی، وہ اس کی طرف جھکتے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اینا اس کے جھکنے پر سٹپٹا کے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی زومانی بات اس کی سر پہ سے گزری تھی۔ جو بھی ہو، میں ناراض ہوں آپ سے، آپ بابا کو چھوڑ کر گئے تھے، واپس آنے کا بول کے پھر آئے ہی نہیں، وہ ہنوز ہبکی سے بولی تھی۔ لیکن میں نے بھی آپ کو کوئی نہیں یاد کیا، وہ اسے جتا کر بولی تھی۔ معتصم بس مسکراتے اسے سن رہا تھا۔ اور کچھ؟ محبت سے بولا تھا۔ آپ کر لیں مجھے اگنور، میں بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ رہیے گا ان پرکٹی کبوتریوں کے ساتھ، وہ اس کی مسکراتی نظروں سے جھنجھلا کر بولتی تیزی سے وہاں سے گئی تھی۔ معتصم نے چونک کر اسے بابا کے ساتھ جانے والی بات سنی تھی۔ گہری سانس چھوڑتے وہ اسٹیج کی طرف متوجہ ہوا جہاں کپل ڈانس کر رہے تھے۔ ڈانس کے بعد وہ سب دوست گروپ کی شکل میں بیٹھے تھے۔ اینا اور ولی بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ جب معتصم کا دوست جس کی اینیورسری تھی اس نے معتصم سے کہا، یار آج کچھ سنا ہی دے، یاد ہے کالج کے زمانے میں تو تیری آواز جادو کرتی تھی، کتنا وقت ہو گیا کچھ سنے ہوئے؟ اس کے سبھی دوست اصرار کرنے لگے، جبکہ معتصم نے انہیں گھورا۔ بھابی آپ کہیں نا، شاید آپ کی ہی مان جائے، اس کے ایک دوست نے اینا سے کہا تو اینا کو سمجھ نہ آیا کیا کہے، وہ بس کنفیوز سے معتصم کو دیکھنے لگی۔ اوکے، اینا کو دیکھتے معتصم نے کہا تو اس کی دوست ہوٹنگ کرنے لگے۔ واہ واہ، بھابی کی بس ایک نظر کا ہی کمال ہو گیا۔ وہاں کھڑے سب لوگ مانی ہیزے سے معتصم کو دیکھتے کہکا لگا گئے، جن میں سب سے اونچی آواز ولی کی تھی۔ اینا جھیم کر ولی کی اوٹ میں ہو گئی۔ بس کر بھائی، کچھ پبلک کا ہی خیال کر لیں، اس کے دوست نے معتصم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کچھ شرم دلانے والے انداز میں کہا تو معتصم نے آئی برو چکاتے اسے دیکھا تھا، جبکہ باقی نفل میں سر ہلا گئے۔ کچھ دیر تک محفل جمی رہی۔ تقریباً 11 بجے تک وہ لوگ وہاں سے اٹھے تھے۔ معتصم، مجھے ریسٹورنٹ جانا تھا، ایک کام تھا، تو اینا کو ڈراپ کر دے گا؟
ولی نے اجلت میں اس سے کہا تو وہ پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھا، جھٹ سے حامی بھر لی، جبکہ اینا ابھی سب کو بائے کہہ رہی تھی۔ مسٹر میر، وہ ابھی پارکنگ میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا جب سلینا نے اسے پکارا۔ مرتسم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ ڈیڈ تو اپنے دوست کے ساتھ چلے گئے اور میری گاڑی میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ آنکھوں میں اس کا چہرہ بھرتی معصومیت سے بولی تھی۔ پارکنگ میں آتی اینا نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں ان تک پہنچی تھی۔ شاہ، آپ مجھے بنا بتائے چلے؟ میں کب سے آپ کو وہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ وہ تیزی سے اس کے مقابل آتی اس کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی تھی۔ سلینا تو سلینا، مرتسم بھی اچانک ساکت ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی اینا سے اس بے باکی کی امید نہیں تھی۔ ارے سلینا، تم بھی یہاں؟ تمہارے ڈیڈ تمہیں اندر ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھتی بولی تو وہ دانت پیستی وہاں سے چلی گئی۔ اینا نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ بھی اسے گھورنے میں مصروف تھی جب کمر پر لپٹتے ہاتھ نے اسے ہوش میں لا پٹکا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہوتی لیکن مرتسم نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے خود سے لپٹایا تھا۔ کہاں میری جان؟ ابھی تو مجھے ڈھونڈ رہی تھی، اب کیوں دور جا رہی ہیں؟ وہ اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ اس کی جیلسی سے وہ کافی محسوس ہوا تھا۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ تو لگے ہوئے ہیں باتوں میں اس سلینا کے ساتھ۔ وہ نروٹھے پن سے بولی تھی جبکہ اپنی جلد بازی پر اسے افسوس ہوا تھا۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ وہ اس کے تاثرات سے محسوس ہوا تھا۔ میں کیوں جیلس ہونے لگی اس پرکٹی کبوتری سے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی جبکہ لہجے میں جیلسی کا عنصر نمایاں تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ کیوں ہوں گی جیلس؟ کیونکہ میری نظریں اور توجہ تو ہر حال میں آپ پر ہی رہتی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر کیوں آپ اپنا خون جلائیں؟ وہ مسکراہٹ دباتے بولا تھا۔ اینا نے ہبکی سے اسے دیکھا۔ چھوڑے مجھے، ولی انتظار کر رہے ہوں گے، جانا ہے مجھے۔ وہ ہناس ہبکی سے بولی تھی۔ معتصم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ولی جا چکا ہے، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے۔ اسے کسی کام سے جانا تھا اس لیے اس نے مجھے ڈراپ کرنے کا کہہ دیا۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا۔ اینا نے روحانسی ہوتے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھے گاڑی میں۔ معتصم نرمی سے اسے چھوڑتے پیچھے ہوا تھا۔ اینا اس کے چھوڑنے پر تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کی پھرتی پر ہنس دیا۔ این نہیں کرے۔ یہ تیسری بار تھا جب معتصم بول پڑا۔ وہ اس کے بازو پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے بازو کے گرد باندھ رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ اس کے گلے میں ابھرتی ہڈی کو بار بار چھیڑتی تو کبھی اس کے سینے پر اپنی نازک انگلیوں سے کچھ لکھنے لگتی جبکہ جان بوجھ کر اسے مختلف ناموں سے پکار بھی رہی تھی۔ اینا کو کیا پرواہ تھی؟ اس سے جان بوجھ کر معتصم کی بیٹ پر ہاتھ رکھتے انگلیوں سے سہلایا۔ شاہ جی، وہ اسے تنگ کرتے محسوس ہو رہی تھی، نہیں جانتی تھی شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈال رہی ہے۔ این میری جان، خود ہی مشکل میں پڑے گی، یاد نہیں کرے۔ معتصم نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا جبکہ اینا اس کا ہاتھ اٹھاتی کبھی اس کے رخساروں پر چلاتی تو کبھی بیئرڈ پر۔ میر، جان بوجھ کر شرارت سے میر کو لمبا کھینچا۔ معتصم کچھ کہنے لگا جب اس نے جان بوجھ کر اس کے ہونٹے پر انگلی رکھ دی اور یہاں معتصم کی بس ہوئی تھی۔ ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ اینا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کے گلابی لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا جن سے وہ اسے بار بار پکارتی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اینا کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ بیچ سڑک پہ اس کی اس جسارت پہ وہ تو اسے تنگ اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اس کے مطابق وہ یہاں تو کوئی ایسی ویسی جسارت نہیں کر سکتا تھا جبکہ معتصم اب گھونٹ گھونٹ اس کے لبوں کا جام پی رہا تھا۔ اینا نے اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ معتصم نے اس کے ہاتھ پکڑتے بازو اس کی پشت سے لگا دیے جبکہ لبوں پر شدت بڑھائی تھی۔ اپنی طلب پوری کرتے وہ نرمی سے پیچھے ہوا تو اس کے سینے پہ گرتی نڈھال سی گہری سانس بھرنے لگی۔ معتصم نے گہری مسکراہٹ سے گاڑی سٹارٹ کی تھی جبکہ اینا ہبکے سے اسے دیکھتی پیچھے ہوتے رخ موڑ گئی۔ معتصم نے محسوس ہوتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خمار کی لالی تیزی سے پھیلی تھی جبکہ اینا اس کے تیور دیکھتی تھوک نکل گئی۔ شاہ، یہ تو گھر کا راستہ نہیں۔ وہ گاڑی رائٹ کی بجائے لیفٹ مڑتے دیکھ گھبرا کر بولی تھی۔ جانتا ہوں جانم، ہم آپ کی فلیٹ جا رہے ہیں۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اینا کو چونکا گیا۔ کیوں؟ اسے سوکھتا حلق تر کرتے پوچھا تھا تاکہ وہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ گہری نظروں سے اس کے نازک سراپے کو دیکھتے کہا تھا۔ اینا اس کی نظروں سے کانوں کی لو تک سرخ پڑی تھی۔ گھر جانا چاہیے شاہ، ولی کیا سوچیں گے؟ اس نے روحانسی ہوتے پلکوں کی اور سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ یہی سوچے گا، اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزاریں گے آپ، اور کیا؟ وہ آنکھ ونگ کرتے بولا تھا۔ اینا مخصوص جگہ گاڑی رکتے دیکھ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شاہ کیا کریں، میں خود چل لوں گی۔ معتصم نے اسے بازو میں اٹھایا تو وہ احتجاجاً بول پڑی جبکہ وہ کان لپیٹے اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاک کھولتے وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کرتے اس نے نرمی سے اینا کو نیچے اتارا۔ وہ تیزی سے اس سے دور کھڑی ہوئی۔ معتصم کا کہکا بے ساختہ تھا۔
آپ تو ایسے ڈری جیسے میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ وہ آنکھ ونک کرتا بولا تھا۔ مجھے بھوک لگی عشا۔ کھانے سے اسے اور کچھ نہ سوجا تو وہ جھٹ سے بول پڑی، جبکہ معتصم نے اس کی بیتو کی بات پر اسے گھورا۔ سچ میں بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے گھورنے پر وہ معصومیت سے اس بات میں سر ہلاتی بولی تو معتصم گہری سانس لیتے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کھانا ہے؟ اپنے پیچھے آتی اینا کو چیئر پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے کہا۔ نوڈلز۔ اس نے جھٹ سے کہا۔ اب واقعی اسے بھوک جاگ پڑی تھی۔ معتصم سر ہلاتے اس کے لیے نوڈلز بنانے لگا۔ کھائیں۔ نوڈلز کا باؤل اس کے سامنے رکھتے کہا تو وہ تیزی سے چمچ اٹھاتی کھانا شروع ہوئی تھی۔ آرام سے کھائیں۔ اسے اتنی تیزی سے کھاتے دیکھ معتصم نے ٹوکا۔ اینا نے کھاتے ہوئے ایک چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ معتصم نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کندھے اچکاتی رغبت سے کھانے لگی۔ اس نے آخری نوالا بھی منہ میں ڈالا ہی تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے معتصم نے تیزی سے جھک کر اس کے ہونٹ قید کیے تھے۔ اینا ہکا بکا سی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ تب تک اس کے ہونٹوں پر جھکا رہا جب تک وہ سارے نوڈلز معتصم کے حلق سے نیچے نہ اترے۔ پوری طرح سے نوالا ختم کرتے وہ پیچھے ہوا تو اینا نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ معتصم کو اپنے ہونٹوں پر جلن سے محسوس ہوئی۔ اس نے اینا کے ہونٹوں پر لگا وہ نوڈلز کا پانی دیکھا تو مسکرا دیا۔ آپ بہت بے شرم ہو گئے عشا۔ وہ شرم سے بس یہی بول سکی۔ ابھی تو میں نے بھی شرمی دکھائی ہی نہیں۔ وہ ایک دم اسے باہوں میں اٹھائے بولا۔ اینا تو آج اس کی تیور دیکھ کر بکھلا گئی۔ شاہ اب تھکے نہیں؟ میں تو بہت تھک گئی ہوں، اب سوتے ہیں نا؟ وہ مصنوعی جمائی لیتے بولی۔ تھک تو گیا ہوں جانب، بہت زیادہ، تبھی تو آپ کے پاس ہوں تاکہ آپ اپنے وجود کی نرماہٹوں سے میری تھکن سمیٹ سکیں۔ اس نے نرمی سے بیڈ پہ اتارے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی لیکن معتصم اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ اینا نے بھری آنکھوں میں شرم لیے اسے دیکھا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس قربت کی طلب بہت شدت سے جاگ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھکاتی اس کی گردن میں بازو ڈال گئی۔ معتصم سرشار سا اس کی گردن پہ جھکتا اپنی محبت کے پھول کھلانے لگا۔ اس کے لمس میں شدت تو تھی لیکن شدت کے ساتھ ایک بے چینی بھی تھی۔ وہ اس کے پور پور پہ اپنی لبوں سے چھوتا اس کو مہکانے لگا۔ اینا اس کی مونچھوں کی چبھن سے کسمسائی تھی۔ وہ اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ معتصم نے شرٹ اتار کر پھینکتے اس کا گاؤن کندھوں سے کھسکایا تھا۔ شاہ۔ وہ اس کے برہنہ سینے پہ ہاتھ رکھتی گھبرا کر اسے پکار گئی۔ معتصم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے لبوں پر جھکتے اس کے الفاظ خود میں اتار گیا۔ وہ شدت سے اس کی خوشبو خود میں اتارتا مدہوش ہوا تھا۔ وہ اس پر جھکا اور جھکتا چلا گیا۔ دونوں ہی آج ایک دوسرے میں قربت اور لمس سے بے چین ہو رہے تھے۔ جانے کیوں شاید ان کے دل اور روح ان کی اس آخری قربت کے ملاپ کا راز جان چکے تھے۔ پھر تو انہیں ایک ہجر کاٹنا تھا۔ معتصم نے شدت سے اسے خود میں بھینچا تھا۔ دل تھا کہ اس کی قربت سے بھر نہیں رہا تھا۔ دونوں کی بہکی سانسیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ چاند بھی ان کو دیکھ آج اداس لگ رہا تھا۔ اس کی روشنی مدھم سی تھی آج۔ دور کھڑی قسمت نے دکھ سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔